इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम लोग मदनी दौर, मुसलमानों का मदनी दौर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की जानिब हिजरत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की जानिब हिजरत की तो मदीना में 10 साल क़याम किया और मदीना में हिजरत करते हुए तकरीबन वो सूरतें उतरी जिनमें जहाद और जंग का हुक्म था और इस्लाम को खुलेआम सिर्फ मदीना तक ही नहीं महदूद रखना था बल्कि मज़ीद आगे भी फैलाना था। तो मदीना की एक ये हिकमत अमली थी कि अब जहाद होना था, अब जंग का हुक्म जारी हो चुका था। तो हिजरत मदीना की गई। पहले सहाबा ने हिजरत मदीना की, फिर हज़रत अबू बकर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना की और हज़रत अली को अपने बिस्तर पर लिटाकर खुद मदीना आ गए और उनको कहा कि जब सुबह हो तो सारी अमानतें अमानतदारों के पास देकर उनको मदीना चले आना। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना क्यों आए? वजूहात थी, कुछ असबाब बने। सबसे पहले अहले मक्का की हट धर्मी थी। 13 साल तबलीग करने के बावजूद मक्का वाले ईमान लाने को तैयार नहीं थे, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी हिकमत अमली उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की। दूसरा, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया क्योंकि बैत उक़बा सानिया और उला हो चुकी थी। उसके बाद मुसलमानों पर इतना जुल्म सितम ढाया जा रहा था कि अब हर कीमत मुसलमानों को वहाँ से निकलना था। वो मुसलमान, वो लोग कि जो वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर उनके घर बार थे, वहाँ वो रहते थे, वहाँ वो ज़िंदगियाँ बसर करते थे और वहाँ वो पैदा हुए थे। एक इंसान जब किसी जगह पैदा होता है तो उससे बड़े उस जगह से लगाव होता है, वो छोड़ना था। और तीसरा और चौथा जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये कि इससे पहले जो हिजरत हबशा की थी उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मुसलमानों का, क्योंकि जब वो नजाशी के पास गए तो नजाशी ने उनको बहुत वेलकमिंग साउंड किया और बहुत वेलकमिंग किया, जिसकी वजह से उन्होंने हिजरत को ज़्यादा प्रेफर किया। और इस हिजरत को प्रेफर करने में उन्होंने एक जो सबसे बड़ी बात की वो ये कि जब हिजरत हो रही थी, जब हिजरत हुई तो उससे पहले मदीना वालों ने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी। जो बैत उक़बा सानी हुई उसमें खुद दावत दी गई थी, इसलिए हिजरत की गई। जब हिजरत हुई उसके बाद मदीना, जब आप मदीना जाते हैं, अल्लाह ताला सबको मदीना और मुहर्रम अहले जो है हमारा अहरम उसकी सबको ज़ियारत नसीब करे। जब आप मदीना जाते हैं आप देखते हैं कि मदीना चारों एतराफ़ से सिर्फ एक उसका जो रास्ता ऐसा है जो शाम को जाता है, जो शाम जो सीरिया की तरफ जाता है, वो रास्ता सिर्फ ऐसा ही है जो विदाउट माउंटेन्स है या पहाड़ों के बगैर है। बाकी सारा मदीना पहाड़ों से घिरा हुआ था उस वक्त। अब तो जाहिर है वहाँ पर इमारतें बन गई हैं, होटल्स बन गए हैं, सिरागाहें बन गई हैं, लेकिन तब तक ये आलम था कि वो हर तरफ से घिरा हुआ था। अब क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अलग माशरा, एक इस्लामिक स्टेट कायम करना चाहते थे जहाँ पर इस्लाम और कुरान के असूलों को इम्प्लीमेंट किया जाता और वो वहाँ किया जाना था। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो मस्जिद कुबा की तामीर से लेकर मस्जिद नबवी की तामीर तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम में खुद हिस्सा लिया। फिर असहाब सुफ़ा का जो पुत्रा, वो असहाब जो कि सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे और उनसे दीन की सारी बातें सीखते थे, वो वहाँ मौजूद थे। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जब मुसलमान मदीना आए तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। मुसलमानों का अखुवत का रिश्ता कायम हुआ, मुसलमानों की मुश्किलात ख़त्म हो गई, मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे और जहाद के लिए आप कहते हैं कि जहाद के अंदर उनके अंदर इत्तेहाद पैदा हो कि अब जंग करनी है, अल्लाह के दीन का कलमा अल्लाह की ज़मीन पर बुलंद करना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अखुवत का रिश्ता मवाख़ात कायम किया अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान। मुहाजिर वो जो मक्का से हिजरत करके आए थे और अंसार वो जो ऑलरेडी मदीना में थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार कहलाए थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब के साथ आपस में एक मुहाजिर और एक अंसारी को आपस में भाई भाई बना दिया। और मुहाजिर और अंसारी का ये आलम था कि कुछ अंसार ऐसे थे जिन्होंने अपने माल में आधा हिस्सा मुहाजिरों को दे दिया और कुछ ऐसे थे जिनके पास 2 बीवियाँ थी। कहा अगर आप चाहें तो हम एक को तलाक दे दें, वो अपनी जो है वो अहकाम कुरान के मुताबिक वक्त पूरा करके आप उससे शादी कर लें। लेकिन
کیا کیا مہاجروں نے؟ مہاجر ایک بڑے عظیم تاجر تھے، جو مکہ سے لوگ آئے تھے وہ بڑے عظیم تاجر تھے، حضرت ابوبکر تھے، عمر تھے، سارے وہ لوگ تھے جو کہ تجارت کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں آپ کو کچھ نہیں چاہیے، آپ ہمیں بازار کا راستہ دکھائیں۔ جب انہیں بازار کا راستہ دکھایا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ بازار پہنچ کے انہوں نے کچھ عرصے میں وہ پورا مال دوبارہ اکٹھا کر لیا جو وہ مکہ چھوڑ کر آئے تھے پیچھے۔ یہ عالم تھا۔ اس کے بعد دوسرا معاہدہ میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا گیا، جو کہ ان قبائل کے ساتھ کیا گیا جو یہودی قبائل تھے۔ مدینہ کے ارد گرد یہودی قبائل تھے، جو کہ بنو نذیر تھا، بنو قریظہ تھا، بنو کنانکا تھا، یہ وہ قبائل تھے جو کہ یہودی اور کٹر یہودی قبائل تھے۔ ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے اور ان معاہدے میں کچھ ایسی شرائط رکھی گئی جن میں سب سے بڑی شرط تھی کہ وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور اگر وہ قریش کے ساتھ تعاون کریں گے تو ان کے ساتھ کھلے عام جنگ کی جائے گی، جس کی وجہ سے جو بنو قریظہ تھا یا بنو نذیر تھا یا بنو کنانکا تھا، ان تینوں نے اس معاہدے کی نافرمانی کی تھی اور تینوں کو الگ الگ وقت میں جلا وطن کر دیا گیا تھا، تینوں کو الگ الگ وقت میں ان کے ساتھ جنگ کی گئی تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوات ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، یہ وہ ساری غزوات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے۔ غزوہ خیبر ہے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ موطا ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سویک ہے، غزوہ مستلق ہے، غزوہ بنو قریظہ ہے، یہ سارے وہ غزوات تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شانہ بشانہ شریک ہوئے تھے۔ اس کے بعد آخری اور سب سے بڑا مارکہ غزوہ خندق کا مارکہ تھا، جس میں سلمان فارسی کے کہنے پر مدینہ کا باہر کا راستہ جو کہ شام کو جاتا تھا تجارت کی طرف، اس پر خندق کھود دی گئی۔ اور خندق کا یہ عالم تھا کہ جب خندق کھودتے کھودتے صحابی ایک پتھر پر پہنچے، کچھ صحابی تو اس میں سلمان فارسی تھے کہ جن کے حصے میں وہ پتھر آئے، انہوں نے بہت اس کو توڑنے کی کوشش کی لیکن نہ توڑ پائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر ایک شک لگائی تو روشنی نکلی، دوسری شک لگائی تو ایک اور روشنی نکلی، تیسری شک لگائی تو ایک اور روشنی نکلی۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایران، عراق اور کسرا کے محل دکھائے گئے ہیں مجھے اس روشنی سے۔ اس پر جو کافر تھے وہ ہنستے تھے، وہ کہتے تھے یہاں جان کے لالے پڑے اور انہیں ایران، عراق کے اور کیسو کسرا کے محل، فارس کے محل نظر آتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے پر انہیں فتح بھی کیا گیا، اور کیسو کسرا نے جو کنگن پہنتے تھے وہ صحابیوں کو بھی ملے جن کے بارے میں بشارتیں آئی تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ غزوہ صلح حدیبیہ ہوا، معاہدہ صلح حدیبیہ ہوا، اور یہ وہ معاہدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کی عوض جو تبلیغ کا کام کیا وہ شاید اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس معاہدے میں اگلے 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی تھی، اور اس جنگ بندی کی وجہ سے کوئی بھی ہمت نہیں کرتا تھا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ جنگ شروع کرے۔ جب دوبارہ جنگ نہیں ہوتی تھی تو جو صحابی ہیں جیسے حضرت مصعب بن عمیر ہے جن کو مبلغ اسلام کہا جاتا ہے، ان کو اور بہت سارے اصحاب صفا کو نکالا جاتا تھا اور وہ دوسرے علاقوں میں جا کر تبلیغ کرتے تھے، اور بہت سارے جس کی وجہ سے یہودی قبائل مسلمان ہوئے، بہت سارے عیسائی لوگ مسلمان ہوئے، لوگ جوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس غزوات آ گئے، ہمارے پاس صلح حدیبیہ آ گیا، لیکن ہم سب سے بڑا یہ دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہوتا ہے 7 ہجری میں، صلح حدیبیہ ہوا 6 ہجری میں، 7 ہجری میں ہوا غزوہ خیبر، 8 ہجری میں غزوہ فتح مکہ ہو گیا، جبکہ صلح حدیبیہ تو 10 سال کے لیے ہوا تھا۔ 2 سال بعد ہی فتح مکہ کیوں گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ قریش نے اپنا معاہدہ توڑ دیا، اور معاہدہ وہ اس طریقے سے توڑ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی قریش کے ظلم و ستم سے بھاگ کر مدینہ آئے، تو قریش نے واپس ان کو طلب کیا۔ اب معاہدے کے مطابق یہ تھا کہ کوئی اگر مسلمان مکہ سے مدینہ جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کریں گے، مدینہ سے مکہ آئے گا تو کافر اسے واپس نہیں کریں گے۔ وہ مکہ سے مدینہ آئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ میں اب ان کی ستم ظرفی برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی نے فرمایا صبر کرو۔ اچھا، بہرحال وہ بھاگ کر دومت الجندل ایک جگہ تھی وہاں چلے گئے۔ اب جب وہاں گئے تو ظاہر ہے کہ رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ بھاگ کر مکہ سے وہاں آ گئے، مدینہ نہیں گئے، وہاں آ گئے۔ تو اب جب کافروں کے قافلے جاتے تھے نا تو کافروں کے قافلے وہ لوٹتے تھے، ظاہر زندگی بسر کرنی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وہ معاہدہ توڑ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا کیا کہ ان پہ فوج کشی کر دی، جو ہم کہتے ہیں کہ مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو مکے کا یہ عالم تھا کہ جب جس دن مکہ فتح ہونا تو اس دن حضرت عبداللہ بن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عباس ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور لشکر کا دبدبہ دکھاؤ۔
رات کے ٹائم حضرت ابو عباس جو تھے وہ ان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ایک شخص میدان کے الگ الگ حصوں میں جا کر اپنے اپنے خیمے کا آگ جلا لے. یہی ہوا جس کی وجہ سے وہ جو لشکر تھا بہت پھیلا ہوا لگا اور بہت بڑا لگا. ابو سفیان جب واپس آئے انہوں نے کہا آج مسلمانوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. آج ان کی طاقت میں ایک عجیب دبدبہ ہے, ایک عجیب روب ہے, جس کی وجہ سے کافر ڈر گئے. قریش تھے ڈر گئے, کچھ لوگ ڈٹے رہے, مقابلہ کیا. جب فتح مکہ کا جس دن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو مشرق کی جانب سے جب بھیجا تو اور کہیں خون خرابہ نہیں ہوا, لیکن جب خالد بن ولید مشرق کی جانب سے گئے تو وہاں پر خون خرابہ ہوا, جس کی وجہ سے بہت سارے قریشی جو تھے, جو آئے تھے آگے سے, کافر جو تھے, وہ مارے گئے. اور پھر اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج جو مسجد حرم میں جمع ہو جائے گا, جو ابو سفیان کے گھر جمع ہو جائے گا, جو اپنے ہتھیار ڈال دے گا, سب کو پناہ حاصل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں داخل ہوئے, بت کشی کی. حضرت علی کو کہا کہ سارے بت توڑ دو. بت کشی کی گئی, تصاویر مٹائی گئی اور کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. تو اس وقت ایک شخص نے, قریشی نے کہا کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں, اور عبداللہ تو بڑا رحم کرنے والا تھا, آپ ہمارے سے صلح رحمی کریں. کہا جاؤ, آج سب کے لیے معافی عامہ ہے سوائے 5 لوگوں کے, اور وہ 5 لوگ وہ تھے جنہوں نے توہین رسالت کی تھی, اور توہین رسالت کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی. پر ان میں سے بھی اکرمہ بن ابو جہل, جو کہ ابو جہل کا بیٹا تھا, اس کو معاف کر دیا گیا کیونکہ اس نے سچی توبہ کر لی تھی. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ اور 9 جو ہے حج ہجری, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی قیادت میں پہلا حج جو تھا, اسلام کا پہلا حج کیا گیا. حج تو پہلے بھی ہو رہا تھا, لیکن اب اسلام کا وہ حج آیا تھا کہ جو اپنی روٹین کے مطابق ہو رہا تھا, کیونکہ مسلمان کافر کیا کرتے تھے کہ کچھ اگر احترام والے مہینے آگے اور ان کی جنگ جاری تھی تو وہ اس کو اس مہینے کو الٹرنیٹ کر لیتے تھے جس میں جنگ نہیں ہو سکتی, تو وہ اس ٹائم پہ جنگ کر لیتے تھے اور کہتے تھے ہم اس کو کہیں اور مہینے کو کہیں اور جگہ پر ایڈجسٹ کر لیں گے. تو بہرحال حج ہوا, اور پھر 10 ذی الحجہ 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کا حج کیا, جو کہ حجۃ الوداع کہلایا, اور عرفات کے میدان میں ایک پورا خطبہ دیا جو کہ خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے, اور وہ ایک پورا میگنا کارٹا کا ایک دستور ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ کا ایک دستور ہے کہ جو 1218 سے چلی آ رہا ہے دستور, وہ دستور جو ہے اگر ہم اسے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ اسی پر بیس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی سیرت پڑھنے, ان کے سفر سے علم حاصل کرنے اور ان کے قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.